बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से हमारे पास आपके पास ख़बरें हैं। एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है उस खबर के हवाले से जो गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में आर्मी चीफ और DGISI की तब्दीली के हवाले से, और ये पैगाम है या ब्लैक मेलिंग है PDM की, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और दूसरा, इमरान खान से एक राबता, और वो राबता एक बिल वास्ता राबता जो है वो इमरान खान तक कैसे हुआ, उसका ताल्लुक भी इसी तब्दीली के साथ है। इन दोनों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के वो वाहिद रहनुमा हैं, वाहिद मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं कि जिन्होंने खुल कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ अपनाया, एक बयानिया तरतीब दिया। और कल इमरान खान ने एक बात की जो कि पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, गुज़श्ता 75 साला सियासी तारीख़ में इस तरह का स्टांस किसी ने पाकिस्तान के अंदर रहकर नहीं लिया। इल्ज़ामात ज़रूर लगाए नवाज शरीफ ने, झूठे इल्ज़ामात, पाकिस्तान से बाहर बैठकर उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। लेकिन पहले हम इमरान खान का वो स्टांस, वो बयान आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद फिर आज जो एक टास्क दिया गया था आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देने का, वो बयान भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये मामला जुड़ा है आर्मी चीफ और DGISI की तब्दीली के ख़बर के साथ और इमरान खान के साथ GHQ के राब्ते के साथ। पहले मैं आपको बताऊं इमरान खान ने कल बयान क्या दिया, जिसको सोशल मीडिया के ऊपर तो रिपोर्ट किया गया, लेकिन पाकिस्तान के TV चैनल्स और अखबारात ने उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। और इमरान खान ये बात पहले भी कर चुके हैं। इमरान खान पर हमला हुआ, इमरान खान ने उसकी FIR दर्ज कराने की कोशिश की, उसमें उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और एक तीसरा नाम जिसको पाकिस्तानी TV चैनल्स तो बहुत कम रिपोर्ट करते रहे। BBC ने रिपोर्ट किया, एक दफ़ा डॉन ने रिपोर्ट किया, इमरान खान डर्टी हैरी कहते रहे, फिर एक दफ़ा इमरान खान ने नाम भी लिया जनरल फैसल नसीर का, और कल इमरान खान ने बराह रास्त ये नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन पर पहले भी हमला हो चुका है, और इमरान खान ने कहा कि उन पर यह हमला जनरल फैसल नसीर ने कराया, और इसके साथ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी इन्वॉल्व है। और इमरान खान ने कहा कि खुदा न ख्वास्ता अगर मुस्तकबिल के अंदर उनकी जान चली गई और हमला हुआ तो इसके ज़िम्मेदार भी जनरल फैसल नसीर होंगे, ऐसा कहा इमरान खान ने। अब कल से लेकर आज तक इस दौरान सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें गर्दिश करती रहीं। फिर ये इतलात आती रहीं कि कुछ लोगों की जानिब से, खुफिया हाथों की जानिब से जरदारी को और शहबाज शरीफ को इस हवाले से कहा गया कि आपका मौक़िफ़ अभी तक इस हवाले से खुलकर सामने नहीं आया। और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर मखसूस कुछ अकाउंट्स के ज़रिए इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ भी कर दिया गया। हालांकि आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ किस किस्म की घटिया लैंग्वेज पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से भी कोई TV चैनल उनकी तकरीर, उनकी स्टेटमेंट चलाने के लिए तैयार नहीं, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। मुराद सईद हो जाएं, या फिर जो है वो गंडापुर हो जाएं, आज़म सवाती हो जाएं, फवाद चौधरी हो जाएं, शहबाज गिल हो जाएं, और शेख रशीद हो जाएं, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, अब ये मामला शुरू उस वक्त हुआ जब जनाब, क्योंकि ये अब चीज़ वाज़े हो चुकी कि पहला इख्तलाफ था उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि उनको बतौर वज़ीर पंजाब हटाया जाए, और उस वक्त कुछ लोग उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा था अब यकीनन अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि उनका पहला इख्तलाफ ही यही था जनरल बाजवा के साथ कि उस्मान बुज़दार को वो हटाना चाहते थे। और आपको याद होगा कुछ मखसूस ट्विटर अकाउंट्स और कुछ मखसूस व्लॉगर्स की जानिब से उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा इख्तलाफ उस वक्त हुआ जब DGISI की तब्दीली का मामला हुआ। जनरल फैज़ हमीद साहब को हटा के और जो है वो मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब को लाया गया। इसके ऊपर भी इमरान खान अपना एक मौक़िफ़ दे चुके हैं। अब उस वक्त जब ये तब्दीली हुई तो मरीम नवाज़ और नून लीग की सोशल मीडिया सेल की जानिब से इस प्रोपेगेंडे को महमेज़ किया गया और कहा गया कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गए तो मौजूदा DGISI को वो तब्दील कर देंगे। हालांकि जब नए आर्मी चीफ आते हैं तो DGISI की जो तब्दीली है वो एक पाकिस्तान के अंदर रूटीन है, और माजी में भी ऐसा जो हो चुका है। उसके बाद जब नवंबर के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती का, नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया, इमरान खान ने मेरिट की बात की, और उस वक्त फिर जब ये खबरें आईं कि 27 नवंबर को रिटायरमेंट हो रही थी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम नसीर साहब की, और उसके बाद कैबिनेट के खसूसी अहकामात के ऊपर, आइन और कानून के ऊपर जो है वो तब्दीली की गई, और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है
اس کو جو ہے وہ وہیں پر روک دیا گیا جو اس تاریخ کو، اور اس کے بعد موجودہ آرمی چیف صاحب کا نام بھی کنسیڈر کیا گیا نئے آرمی چیف کے لیے۔ اور پھر عمران خان نے جو رسپانڈ کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ کا رسپانڈ تھا، کیونکہ اس ادارے کے اندر وہ کسی قسم کی کوئی ایسی مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے جو ہمارا آپ سب کا ادارہ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر بھی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان آ کر جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو تبدیل کر دیں گے، حالانکہ آخری وقت کے دوران جس قسم کا عمران خان نے ریسپانس کیا یا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو سمری پہ سائن کیے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر خیر ایک ڈیبیٹ چلتی رہی کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود جو ہے وہ انہیں آرمی چیف بنایا گیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ خیر یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا پرانا۔ اب جب الیکشن کا معاملہ آیا، الیکشن کی تاریخ کا معاملہ آیا، پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی گئیں اور آئین اور قانون کے مطابق کہا گیا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ اور اس کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، سپریم کورٹ کو 2 حاضر سروس جرنیلوں، ایک ریٹائر جرنیل نے بریفنگ بھی دی۔ اس کے بعد جب جی ایچ کیو کا ایک موقف سامنے آیا اس تمام تر معاملے کے اوپر سیکیورٹی کے حالات کے حوالے سے اور لوگ ڈپلائی نہ کرنے کے حوالے سے، موجودہ صورتحال کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر بریفنگ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیمبر کے اندر چیف جسٹس کو بریفنگ، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وہاں پر ان کیمرہ، اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں آمد، پھر لندن جانے سے پہلے شہباز شریف کے پھر 2 جرنیلوں کی ملاقاتیں، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایک ماحول بنا رہی تھی۔ وہ ماحول کیا تھا؟ وہ ماحول یہ تھا، آج انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے۔ انصار عباسی صاحب اپنی خبریں کہاں سے حاصل کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے بھی انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ موصوف نے یہ فرمایا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے پہلے موصوف نے یہ خبر دی کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کے اندر الیکشن نہیں کرائے جا سکتے، پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ دھاندلی ہوگی، جو کہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر تھی اور جان بوجھ کر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف۔ دوسری خبر آج ان کی جانب سے جو سامنے آئی اس کو انہوں نے مخصوص اینگلنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کا یہ مزدور صحافی بھائی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو تقریباً 10-12 دن پہلے یہ خبر تفصیل کے ساتھ دے چکا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے انصار عباسی صاحب نے فرمایا کہ جناب پی ڈی ایم کی جانب سے موجودہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ایک میسج پہنچایا گیا ہے، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ پیغام، یہ میسج نہیں بلکہ صریحاً بلیک میلنگ ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ملک کے اندر انتخابات ہو گئے، اگر عمران خان پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن کے سامنے آ گئے، تو 2 یہ جو بڑی تعیناتیاں جناب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی اور آرمی چیف جنرل عاصم نصیر صاحب جو ہے عاصم منیر صاحب کی جو ہے، اس کو جو ہے وہ ریورس کر دیا جائے گا۔ ایسا کہنا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ انصار عباسی صاحب کے بقول کہ یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب انتخابات ہوتے ہیں، عمران خان آتے ہیں تو پھر تیار رہیں، آرمی چیف صاحب کی سمری بھی واپس ہو جائے گی، ریورس ہو جائے گی، یہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اب یہ ایک جھوٹا اور غلیظ پروپیگنڈا ہے عمران خان کے خلاف، عمران خان کو اداروں سے لڑانے کے اور اداروں کو عمران خان کے مقابلے پر کھڑا کرنے کے حساب سے۔ اور اس حوالے سے کیا ہوا بعد میں، چند دن پہلے اس کے اوپر بھی ہم ایک خبر دے چکے، یہ خبر ہم 10 دن پہلے بھی بتا چکے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آج عاصم جو ہے وہ آج انصار عباسی صاحب نے بھی یہ خبر دی، اور اس کے بعد لیکن انہوں نے خبر اس طرح دی کہ شاید واقعی اس کے اندر کوئی سچائی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مخصوص ایجنڈا ہے ان کا نا، یہ عمران خان اور اداروں کے دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے کرنا۔ اچھا، چند دن پہلے ایک اور معاملہ ہوا، اس کی خبر بھی بر وقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب عمران خان صاحب سے ملے تھے، اور سہیل وڑائچ صاحب اپنی لائن کہاں سے لیتے ہیں، کیسے ان کے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ٹی وی پروگرام کے اندر بھی یہ کہا آن دی ریکارڈ، انہوں نے کہا وہ عمران خان سے ملے ہیں، میں نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ اپنا جو ہے وہ تعلق اور واسطہ بہتر کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ مقبول تو ہیں لیکن قبول نہیں ہیں ان کے لیے، اور آپ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آپ کو قبولیت نہیں ملتی، تو آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنائیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ ریئیکٹ کریں گے رجیم چینج آپریشن اور دیگر معاملات کے اوپر، یا آپ لوگوں کو کٹہرے کے اندر لے کے آئیں گے۔ اب اس کا بھی یہی مطلب تھا کٹہرے میں لے کے آنے کا کہ شاید عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی کو اور جو آرمی چیف ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیں گے اپنے آئینی اور قانونی پاورز استعمال کرتے ہوئے، اور کسی اور کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بنائیں گے۔ اب یہ تمام تر معاملہ آپ کو سمجھ آیا کس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہے، پہلے پی ڈی ایم کا پیغام، پھر سہیل وڑائچ کا پیغام، اور سارا پھر عمران خان کا ایک ایسا بیانیہ کہ جو کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہے، جو کہ عمران خان بار بار یہ بات کر چکے کہ آئین اور قانون کے تحت ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، اور ان کی یہ کوشش کہ عمران خان کو اور اداروں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اب اس ماحول کے اندر جب کل عمران خان نام لیتے ہیں
جو ہے وہ فیصل نصیر صاحب کا، اور جس میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم FIR درج کرانے کی کوشش کرتے رہے، نہیں ہوئی، مجھ پر حملہ ہوا، وہ ذمہ دار تھے، آگے بھی اگر کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ اب اس کے اوپر بیانات آتے ہیں دو، اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زرداری اور شہباز شریف لیٹ جاتے ہیں، پوری بوٹ پالش کرتے ہیں بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے، اور بیان آتا ہے جناب کیا، پہلے آتا ہے جناب آصف زرداری صاحب کا کہ عمران خان جو ہیں وہ اداروں کو بدنام کرنے کی حالت عبور کر چکے، بس بہت ہو چکا۔ جنگ جیو گروپ اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے، کہتے ہیں جناب اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نے عمران خان کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، اور گزشتہ روز کی تقریر کے بعد کوئی عمران خان کی پیروی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کے پیچھے، عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اداروں کے خلاف کھڑے ہیں، عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اداروں کے اندر جو موجود شریفی سرمایہ کاری ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ایکٹ کر رہی ہے، اس کے خلاف کھڑے ہیں، اداروں کے خلاف نہیں کھڑے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اداروں کو بدنام کرنے کی حد عبور کر چکا، بس بہت ہو گیا، اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ایک شخص میرے آباء و اجداد، میرے بچوں اور میرے ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، جس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ وہ ملک ہے جہاں ہم سب نے دفن ہونا ہے۔ اچھا، ایسے جذباتی قسم کے بیانات زرداری صاحب دیتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی پوری ایک تاریخ ہے جو آپ کو پتہ ہے، ان کی انٹری پاکستانی سیاست کے اندر اور کیا انہیں کہا جاتا ہے اور کیسے پھر سب کچھ انہوں نے کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد۔ انہوں نے کہا جناب ہم ایک شخص کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری اقدار اور ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ انہوں نے کہا کہ میجر جنرل فیصل نصیر سمیت پاک آرمی کے بہادر اور مایہ افسران پر الزامات دراصل اس ادارے پر حملہ ہیں کہ جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ عمران خان وہ جھوٹ سے کارکنوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور اب میں عمران خان کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں، یہ انہیں کس نے بتایا کہ وہ عمران خان کا زوال دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، جنگ جیو گروپ کی آپ جو ہے وہ مرافقت دیکھیں، یہاں پر انہوں نے نام لے لیا میجر جنرل فیصل نصیر کا کہ جناب عمران خان الزامات لگا رہے ہیں، یہ آصف زرداری نے کہا، لیکن جو ان کے بقول الزام لگایا وہ تو عمران خان کا بیان آپ نے چلایا نہیں۔ تو کیا آپ اس طرح سے یہ کوریج کرتے ہیں میڈیا کے اندر؟ یہ ہیں آپ کی صحافتی اخلاقیات۔ اچھا، اس کے بعد آگے چل کر شہباز شریف کا بیان ان سے بھی ٹویٹ کروایا گیا۔ موصوف فرماتے ہیں جناب عمران خان انٹیلیجنس افسران پر بغیر ثبوت کے الزامات لگا رہے ہیں، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں جناب عمران خان کے بیان کی مذمت کرتا ہوں، معمولی سیاسی فائدے کے لیے عمران خان اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو کہ قابل مذمت ہیں۔ اور انہوں نے بھی نام لیا، انہوں نے کہا جناب میجر جنرل فیصل نصیر اور انٹیلیجنس افسران پر عمران نیازی بغیر ثبوت الزامات لگا رہے ہیں، ان کو بغیر ثبوت الزامات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور قومی اداروں اور ان کے افسروں کے خلاف الزامات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک طرف تو پیپلز پارٹی ہے، زرداری صاحب فرماتے تھے ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بیان سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ نون لیگ ہے، نام گنتے جائیں، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، پوری ایک لائن ہے، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، سعد رفیق، احسن اقبال، سردار ایاز صادق، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رانا تنویر، یہ کیا کہتے رہے ہیں پاکستانی اداروں کے خلاف؟ پی ڈی ایم میں بھی اور پی ایم ایل این کے اندر بیٹھ کر عمران خان کے 3.5 سالہ دور اس کو ذرا ریکال کریں نا، کیا کہتے رہے؟ یہ پاکستانی اداروں کے اوپر گھٹیا جھوٹے الزامات لگاتے رہے، نام بھی لیتے رہے نواز شریف، اور اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک حاضر سرور جرنیل کا نام لیا، کوئی ثبوت نہیں دیے۔ عمران خان تو کہہ رہے ہیں ہمیں GID کے سامنے پیش کریں، میں آپ کو ثبوت دوں، وہ تو FIR کرانا چاہ رہے ہیں، اور FIR اگر آپ درج کریں، اگر جھوٹی ثابت ہو جائے تو آئین اور قانون کے اندر اس کی سزا ہے۔ عمران خان تو تحقیقات چاہتے ہیں، اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے پاکستانی عوام کی مدد سے آئین اور قانون کے تحت، تو آگے چل کر وہ ان تمام تر معاملات کی تحقیقات کرائیں گے۔ اب اس کو اپنے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی طلعت حسین جیسے صحافیوں کے ذریعے، کبھی سہیل وڑائچ جیسے صحافیوں کے ذریعے، کبھی پھر انصار عباسی صاحب جیسے صحافیوں کے ذریعے، عمران خان اور اداروں کو لڑوانے کے لیے۔ عمران خان اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہے، عمران خان اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کے اندر اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہے تو اس کو آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ عمران خان کے جو پاکستانی اداروں کے ساتھ تعلقات یا پاکستانی اداروں کے ساتھ جو احترام اور ادب کا جو رشتہ پاکستانی عوام کا، وہ آپ کو پتہ ہے۔ عمران خان کی عمران خان صرف ایک بات چاہتے ہیں، ہر ادارہ آئین اور قانون کے اندر رہے، آئین اور قانون کے تحت اپنے جو ان کے فرائض ہیں وہ ادا کریں، اور نیوٹرل رہنے کا مقصد عمران خان اس وقت بھی بتا چکے کہ جب آپ کسی ایک ایسی حکومت جو کہ آئین اور قانون کے تحت، جمہوریت کے تحت، عوام کے ووٹوں کے تحت الیکٹ ہو کے آتی ہے، آپ اس کے فیصلوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے، آپ اس سازش کو ناکام بناتے ہیں، چاہے وہ بیرونی سازش ہو یا اندرونی سازش ہو، اور نیوٹرل ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے الائز کو اس قسم کے سگنلز دینا شروع کر دیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، جیسا کہ عمران خان واضح کر چکے کہ جنرل باجوہ نے باب کو، کاف لیگ کو، MKM کو یہ سگنلز دیے کہ عمران خان خطرناک ہے ہمارے لیے۔ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ اب عمران خان سے ہمیں جان چھوڑانی چاہیے، اور ایک طرف وہ یہ کہتے رہے کہ وہ نیوٹرل ہیں۔ تو عمران خان نے بڑی یہ بات واضح کر دی، اور اب بھی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیوٹرلز واقعی نیوٹرل ہوں، اس حکومت کے پیچھے سے کھڑے ہو جائیں، جو ہے وہ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے آئی، تو بلا شبہ پھر عوام ہوں گے،
پاکستانی عوام ہوگی, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا, الیکشن ہوگا, لیکن جو کچھ ابھی تک کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی جرت اس حکومت کے اندر کیسے آئی؟ یقینی طور پر اس حکومت کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ ہیں اور انہی خفیہ ہاتھوں کی طرف عمران خان جو ہیں وہ اشارہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ مخصوص صحافی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہو گئے ہیں. یہ تھی جناب تازہ ترین اور ایکسکلوسیو اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور وہ مخصوص اینگل جو کچھ صحافی ان تمام تر چیزوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس میں وہ تمام تر چیزیں ہم آپ کے سامنے نکال کر لے کے آئے. آج سے 8-10-12 دن پہلے یہ ہم نے آپ کو خبر دے دی تھی, لیکن آج کے ویلاگ کا مقصد ان تمام تر چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.